बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टेंशन्स आर वेरी हाई इन यूरोप। नेटो की जानिब से रूस के मुतालबात पर रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। नेटो के चीफ ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस के मुतालबात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत ख़तरनाक जवाब दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने चीन को भी शामिल किया। रूस ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, न्यूक्लियर ड्रिल्स मुकम्मल कर ली गई हैं। बेलारूस और रूस के सदर ने ये ड्रिल्स जो हैं इनका मुशाहिदा भी किया और उधर डॉनबास रीजन के जो लीडर्स हैं, जिनकी जानिब से अहकामात सामने आए थे कि अपने अवाम को उन्होंने कहा था कि यहाँ से आप चले जाएं, उनकी जानिब से कुछ मज़ीद अहम अहकामात जारी किए गए हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूँ, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जर्मनी में हुई, जहां पर नेटो के चीफ, ईयू की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कैमला हैरिस और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था यूक्रेन के अवाम की जानिब से। और वेस्टर्न मीडिया में भी बहुत ज़्यादा खबरें मैंने पढ़ी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उनका मुल्क जंग के दहाने पर खड़ा हुआ है और वो एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जर्मनी पहुँच गए। लेकिन जब मैंने उनका खिताब सुना, जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिताब किया, जो तकरीर की, तो मुझे समझ आई कि ये यहाँ पर अपने मुल्क को जंग की हालत में छोड़कर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए क्यों आए। उन्होंने अमेरिका को, नेटो कंट्रीज़ को आड़े हाथों लिया, अमेरिका की, बरतानिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का मजाक उड़ाया भरी कॉन्फ्रेंस के दौरान, और कुछ सीरियस संजीदा मुतालबात उन्होंने रखे नेटो कंट्रीज़ के सामने, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे कबल मैं आपको नेटो के चीफ का रद्द-ए-अमल सुनवा देता हूं। आपको मालूम है रूस के मुतालबात क्या है। बारहा मैं जिक्र कर चुका हूं अपनी वीडियोज़ में कि रूस का जो तनाज़ा है, जो मौजूदा टेंशन्स हैं, वो यूक्रेन के साथ नहीं है। अकॉर्डिंग टू मॉस्को, वो ये कहता है कि हमारे दो मुतालबात हैं, दो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक तो यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा ना बने और नेटो की अफवाज को रूस की सराउंडिंग से पीछे हटाया जाए। ये दो मुतालबात हैं जिस पर तहरीरी तौर पर अमेरिका ने आगाह किया था, तो रूस की जानिब से फिर तहरीरी तौर पर अमेरिका और नेटो को आगाह कर दिया गया, जिस पर रद्द-ए-अमल का इंतजार था रूस को। तहरीरी तौर पर अभी रद्द-ए-अमल अमेरिका की जानिब से, नेटो कंट्रीज़ की जानिब से आना है। लेकिन इस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान यही चीज़ें डिस्कस हुई कि किस तरह से रूस और चीन का जो असर है उसको टैकल करना है, और ये जो प्रेशर रूस की जानिब से बिल्ड किया जा रहा है, इसे किस तरह से कंट्रोल करना है यूक्रेन को ढाल बनाते हुए। तो नेटो के चीफ ने जो मुतालबात थे रूस के, उस पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया, नेटो के चीफ के अल्फाज सुनिए, फिर उन्होंने चीन का किस तरह से जिक्र किया, वो भी आपको सुनवाता हूं। पहले गुफ्तगू सुनिए नेटो के चीफ की, उसके बाद बात करते हैं। Also put forward claims, demands, not only to Ukraine but also to NATO. They have demanded that we should leave our enshrined commitment to open door, and they have demanded that we should remove all NATO troops and forces from almost half of the member states. And then they have said that if we don't meet those demands, they have repeatedly said there will be what they call military technical consequences. So the danger is now the combination of this massive military build-up with the very threatening rhetoric, putting forward demands they know we cannot meet, and say if we don't meet them, there will be military consequences. नेटो के चीफ की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने ये कहा कि रूस प्रेशराइज कर रहा है और वो ये चाहता है कि हम आधे से ज़्यादा नेटो कंट्रीज़ को पीछे हटा दें रूस की सराउंडिंग से, और यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा ना बने, यानी कि हम नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसे हम ख़त्म कर दें। और इसके लिए रूस ने हमें धमकी लगाई है, और रूस ने ये कहा है कि अगर मेरे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो फिर मैं ताकत के जोर से अपने मुतालबात को मनवाऊंगा। तो ये नेटो के चीफ गुफ्तगू कर रहे हैं उस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान। उसके बाद उन्होंने कहा कि यही नहीं बल्कि चाइना ने भी रूस की सफ में आकर खड़े होकर नेटो पर एतराज आयद कर दिया है। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। And for the first time, we now see Beijing joining Moscow in calling on NATO to stop admitting new members. It is an attempt to control the fate of free nations, to rewrite the international rulebook, and impose their own authoritarian models of governance. गुफ्तगू आपने सुन ली नेटो के चीफ की। अब उन्होंने रद्द-ए-अमल क्या दिया वो आपको सुनवाता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब रूस हमें प्रेशराइज कर रहा है,
اس نے کچھ مطالبات ہمارے سامنے رکھے ہیں جو کہ ناقابل قبول ہیں نیٹو کے لیے، اور روس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مطالبات منظور کریں ورنہ پھر بھگتیں، اور چائنا بھی اس کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا۔ تو نیٹو کے چیف نے کیا رد عمل ظاہر کیا روس کے ان مطالبات پر، ان کے الفاظ سنیے اور پھر خود سوچئے کہ روس کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ سنیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ So if Kremlin's aim is to have less NATO on its borders, it will only get more NATO. And if it wants to divide NATO, it will only get an even more united alliance. روس نے نیٹو کو توڑنے کی کوشش کی تو ہم مزید جڑیں گے۔ روس نے نیٹو پر اعتراض عائد کیا تو نیٹو کنٹریز مزید پھیلیں گے، مطلب کہ بگ اسٹریٹ نو نیٹو کی جانب سے روس کے مطالبات پر یہ رد عمل سامنے آیا۔ نہ صرف نیٹو کے چیف بلکہ جو کملا ہیرس ہیں، یو ایس کی وائس پریزیڈنٹ، انہوں نے اپنی تقریر کے دوران سینکشنز کی دھمکیاں لگائیں، اور پھر بورس جانسن جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی دھمکیاں روس کو لگائیں کہ بعد آ جاؤ، بات چیت کی ٹیبل پر آ جاؤ ورنہ ہم یوں کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ لیکن ولادیمیر زیلنسکی، جن کے خطاب کا بہت زیادہ انتظار تھا کیونکہ ان کا جو ٹلٹ ہے وہ کسی جانب بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی ماسکو کی جانب نہ ہی ویسٹ کی جانب، بلکہ وہ اپنے ملک کی فکر کر رہے تھے۔ تو اس خطاب کے دوران انہوں نے کیا امپورٹنٹ باتیں کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے کچھ نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے پوائنٹس۔ بہت امپورٹنٹ خطاب تھا ان کا، جنہوں نے یہ بتایا اپنے خطاب کے دوران۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ ڈونباس ریجن میں اور یوکرین کے درمیان جو ہیں وہ ٹینشنز بہت زیادہ ہائی ہیں، اور 2 سیکیورٹی اہلکار بھی یوکرین کے ہلاک ہو چکے ہیں ان جھڑپوں کے درمیان، اور ابھی بھی جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہیں، جنہیں چھوڑ کر میں اس کانفرنس میں آیا۔ کیوں آیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یوکرین جو ہے وہ یورپ کی شیلڈ ہے، یعنی ڈھال ہے۔ اب آپ اگر میپ دیکھیں تو رشیا کے بعد یوکرین ہے، بیلاروس ساتھ ہے، اور پھر پیچھے پورے یورپین کنٹریز اور نیٹو کا جو جتھا ہے وہ ہے۔ تو یوکرین کے صدر نے کہا کہ میں جو ہوں وہ ڈھال ہوں، شیلڈ ہوں یورپ کی، اور مجھے یہ آپ نے سائیڈ پہ لگایا ہوا ہے، اور مجھے آپ ایک شیلڈ کے طور پر یوز کر رہے ہیں، اور نہ ہی مجھے نیٹو میں شامل کیا جا رہا ہے، نہ ہی مجھے سیکیورٹی گارنٹیز دی جا رہی ہیں جتنی زیادہ میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ میں اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، ایک تو مجھے نیٹو کی ممبرشپ بھی ملنی چاہیے، دوسرا مجھے سیکیورٹی گارنٹیز جو ہیں اس سے زیادہ ملنی چاہیے جتنا آپ کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ ہیلمٹس دے رہے ہیں، مجھے اسلحہ دے رہے ہیں، گولہ بارود دے رہے ہیں، گڈ انف، تھینک یو فار دیٹ، لیکن یہ کوئی بھیک نہیں ہے جو یوکرین کو مل رہی ہے، بلکہ یوکرین ڈیزرو کرتا ہے اس سے بہت زیادہ۔ پھر انہوں نے کہا مجھے کلیئر کٹ بتائیں کہ نیٹو کا حصہ مجھے بنانا ہے یا نہیں۔ انہوں نے بغیر نام لیے کچھ کنٹریز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کچھ نیٹو ممالک کو یوکرین کے نیٹو کا حصہ بننے پر اعتراض ہے، تو مجھے ایمانداری سے بتا دیں اس طرح سے مجھے لٹکایا ہوا کیوں ہے اتنے سالوں سے۔ پھر انہوں نے جناب جو امریکہ کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ان کو کرٹیسائز کیا، ان کا مذاق بنایا، ان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہاں پر 1.5 لاکھ فوجی ہیں روس کے، یا 1 لاکھ ہیں یا 10 لاکھ ہیں، ہم نے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے، چاہے وہ 31 دسمبر ہو، چاہے وہ 1 جنوری ہو، چاہے وہ 16 فروری ہو۔ یہ تاریخیں جو ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ان کی تاریخیں تھیں، جن کا ذکر انہوں نے کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تاریخیں نہ بتائیں، ہمیں ڈیڈ لائنز نہ بتائیں، ہم نے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور ہم اپنی سرزمین کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے آپ کی مدد شامل ہو یا نہ ہو، یوکرین اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرے گا۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اوپن ڈورز آر گڈ بٹ وی نیڈ اوپن آنسرز۔ انہوں نے کہا یہ جو نیٹو کے اوپن ڈورز ہیں ہم نے ان کا کیا کرنا ہے جب ہم ان کے اندر جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ کچھ نیٹو ممالک کو اعتراض ہے۔ اب جو نیٹو کنٹریز ہیں، جو گروپ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں، جو کہ کسی ملک کو شامل ہونے یا کسی ملک کو شامل نہ ہونے سے متعلق یہ ڈیسیجن صرف امریکہ نہیں کرتا، بلکہ جو اندر نیٹو کنٹریز ہیں، فرانس کی آپ مثال لے لیں، یہ نیٹو کو اس نے جوائن کیا تھا، پھر درمیان میں چھوڑ کر چلا گیا، پھر واپس آ گیا، یعنی اس طرح کی چپکلش نیٹو کنٹریز کی چلتی رہتی ہے۔ تو ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ میں یورپ کی شیلڈ ہوں اور میں بہت زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، اگر یہ شیلڈ ہٹ گئی، انہوں نے دوسرے الفاظ میں کہا کہ اگر یہ شیلڈ ہٹ گئی تو پھر سوچو کہ رشیا جیسے جائنٹ تمہارے اوپر کیسے چڑھ کر دوڑے گا۔ یہ ولادیمیر زیلنسکی کا جو خطاب ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، اور جو تمام گیسٹ تھے
ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی جب ولادیمیر زیلنسکی کا خطاب ہو رہا تھا، کیونکہ اس خطاب سے قبل مسکراہٹیں بکھیری جا رہی تھیں اس کانفرنس کے دوران، اس سیکیورٹی کانفرنس کے دوران، اور ہنسی میں اڑایا جا رہا تھا روس کے مطالبات کو اور چائنا کی سٹیٹمنٹس کو۔ روس کا رد عمل کیا آیا ہے ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ اب ہر لمحے جو چیزیں ہیں، سچویشن ہے، وہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے جس وقت میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس وقت کافی چیزیں تبدیل ہو چکی ہوں، بہت زیادہ ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ تو فی الحال اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو روس کی جانب سے جو نیوکلیئر ڈرلز ہیں ان کا اختتام کر دیا گیا۔ نیوکلیئر ڈرلز، بہت طاقتور ڈرلز، بہت طاقت کا مظاہرہ کیا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، اور بیلاروس کے جو ہم منصب ہیں وہ بھی ہمراہ تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا ان نیوکلیئر ڈرلز کا۔ امریکہ، ویسٹرن کنٹریز، نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ ڈیورنگ دیز ڈرلز ان کے سانس رکے ہوئے تھے کہ تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے۔ لارڈ آسٹن نے تو کہا بھی کہ تھوڑی سی بھی کوئی غلطی ہو جائے ان ڈرلز کے دوران تو پھر کیا ہوگا، تو روس کو خیال کرنا چاہیے۔ لیکن روس نے سکسیسفلی یہ ڈرلز جو ہیں وہ کنڈکٹ کی اور اپنی طاقت دکھائی، کیونکہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہہ چکے ہیں گزشتہ 3-4 روز قبل ایک پریس کانفرنس کے دوران، انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو اور روس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ روس طاقتور ہے لیکن نیٹو اور روس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نیٹو 30 ممالک ہیں جن میں امریکہ بھی ہے جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے، لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، جو کہ انہوں نے ان ملٹری ڈرلز کے دوران دکھائی اپنی طاقت، اور یہ بتایا نیٹو کنٹریز کو کہ اگر ہم جیتیں گے نہیں تو ہم ہاریں گے بھی نہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا جواب سامنے آ گیا، انہوں نے تیاریاں مکمل کر لی، نیوی ڈرلز، ملٹری ڈرلز، اب نیوکلیئر ڈرلز۔ اس کے بعد جو نیٹو کا مطالبے پر رد عمل سامنے آیا اس پر ابھی تک ماسکو کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ جو ہی سامنے آیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ جو ڈونباس ریجن ہے، یہاں کے جو عوام ہیں، جو ڈونیسک اور لوہنسک ہے، لوہنسک کے لیڈر نے ایک تو پہلے کہا تھا اپنے شہریوں کو کہ یہاں سے نکل جاؤ، اب انہوں نے ایک اور آرڈر جاری کیا۔ انہوں نے کہا 18 سے 55 سال کے مرد نہیں جائیں گے، سرحد بند ہے ان کے لیے، خواتین چلی جائیں، بچے چلے جائیں، بزرگ چلے جائیں، لیکن 18 سے 55 سال کے جو جوان ہیں، جو مرد ہیں، وہ یہاں پر موجود رہیں گے، کیونکہ لڑنا بھی تو ہے نا میرے بھائی۔ تو اتنی زیادہ ٹینشنز آئے ہیں لوہنسک ریجن میں، یوکرین کے اندر، اور جس طرح کا نیٹو کا رد عمل سامنے آیا اس کے بعد اب ہو سکتا ہے کہ ایک فل فلیج وار کی سچویشن اختیار کرتا جائے۔ یہ تنازعہ جو کہ ایک چھوٹی سی چپکلس سے سٹارٹ ہوا تھا اور امریکہ نے سٹارٹ کیا تھا، یوں کہہ لیں کہ آپ نے فوجی کیوں کھڑے کیے ہوئے ہیں اپنے ٹیریٹری کے اندر، تو پھر یہ بڑھتے بڑھتے بات بہت آگے نکل چکی ہے اور ٹینشنز اب ایکچولی ہائی نظر آ رہی ہیں یورپ کی۔ اب مجھے ایک ہی بندے سے امید ہے جو ان ٹینشنز کو کم کر سکتا ہے، وہ ہے ولادیمیر زیلنسکی، یوکرین کا صدر، جس کے گزشتہ خطاب میں بھی، اس خطاب میں بھی ہمیں نظر آیا کہ اس کا ٹلٹ ویسٹ کی جانب، نیٹو کی جانب نہیں ہے۔ وہ نیٹو کا بھی کریٹک ہے، وہ ماسکو سے بھی اسے کنسرنز ہیں، لیکن اگر وہ کوئی بولڈ سٹیپ لیں تو پھر وہ انٹینشنز کو کم کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو شیلڈ کا ذکر انہوں نے کیا خود، تو یہ ایکچولی ویسٹ، امریکہ اور نیٹو یوکرین کو ایک شیلڈ کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ اگر یہ چیز انہیں سمجھ ہے تو پھر وہ ٹینشنز کم کر سکتے ہیں۔ آنے والے چند گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔